अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके मेज़बान आयशा महमूद और गैर जानिबदार में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अपने आज के प्रोग्राम में हम दो अहम इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन, इस्लामाबाद में एक बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन रिहाइश पजीर हैं और उनको गवर्नमेंट की तरफ से मकानात अलॉट किए गए हैं। हुआ कुछ इस तरह से है कि इन सरकारी मुलाजमीन ने अपने घरों के ऊपर ओवर कंस्ट्रक्शन कर ली है और कुछ ने अपने मकानात को रेंट आउट कर दिया है, जिस पर स्टेट ऑफिस की तरफ से उन्हें नोटिस जारी कर दिए गए हैं और बाकायदा इनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सरकारी मुलाजमीन का आगाज़ किया गया है। इनके क्या मकासद हैं और ये किस तरह से इस बारे में पेशरफ्त की जा रही है, इस पर हम अपने आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। उसके साथ साथ हम बात करेंगे तकबीर कॉन्फ्रेंस, जो कि 28 मई को लियाकत बाग रावलपिंडी में इसका इनेकाद किया जा रहा है और ये पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम ये कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है, क्या मकासद हैं, इस पर हम आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। तो मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान मौजूद हैं उनमें सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी शफीकुर रहमान वड़ाइच साहब, जो कि सदर हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इस्लामाबाद जोन के। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जावेद इंतज़ार साहब, जो कि साबिक आज़ाद उम्मीदवार कौमी असम्बली इस्लामाबाद हैं। इसके साथ साथ चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सरकारी मुलाजमीन हैं, CEO हैं कैरियर एम्प्लॉयमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के, और उसके साथ साथ चेयरमैन कैरियर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस भी हैं, शायर भी हैं, कॉलम नवीस भी हैं। इनसे हम आज बात करेंगे और जानेंगे कि इन इशूज़ के हवाले से क्या कहते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में आप दोनों को मैं खुशामदीद कहूँगी। शफीकुर रहमान साहब, आपसे पहले बात का आगाज़ करते हैं कि तकबीर कॉन्फ्रेंस 28 मई को होने जा रही है। बेसिकली बताएं कि ये जो आप जलसा करने जा रहे हैं लियाकत बाग में, तो इसका बुनियादी मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28 मई जी पाकिस्तान के लिए बड़ा ही एक खुशी का दिन है। अल्लाह ताला ने इस दिन में पाकिस्तान को, यानी बावजूद इसके कि हम कमज़ोर थे, हम दुनिया के अंदर हमारी हैसियत नहीं थी, लेकिन एक ज़बरदस्त नेमत से नवाजा। और ये नेमत पाकिस्तान के एटमी असासे और पाकिस्तान को एटमी सलाहियत की तरफ लेके जाना है। इस सलाहियत के बाद पाकिस्तान दुनिया में एक नई हैसियत से खड़ा हुआ। आप देख लें कि 1998 से पहले कितनी दफ़ा पाकिस्तान पे जारहियत हुई, मसाइल बने, लेकिन उसके बाद दुश्मन ने जितनी दफ़ा भी अटैम्प्ट्स करने की कोशिश की हैं, एक मुंह तोड़ जवाब उसको मिला और उसने किसी भी तरह की जारहियत करने से पहले 100 दफ़ा सोचा है कि पाकिस्तान अब वो पाकिस्तान नहीं है। तो ये बहुत शानदार एक पाकिस्तान की कामयाबी है और इसमें बड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। इसके अंदर यानी उन्होंने काम किया। बहुत बड़े ऐसे लोग हैं, गुमनाम लोग हैं, जिन्होंने इसके लिए कुर्बानियाँ दी। हमारे अजीम साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, इसका एक मायनाज नाम है। तो ये सारी एफर्ट्स पाकिस्तानी कौम की मिला के तमाम सियासी जमातें, मैं समझता हूँ कि हर तबके ने इसके अंदर अपना हिस्सा शामिल किया और अल्लाह ताला ने इस अजीम नेमत से हमें नवाज दिया। तो इस दिन की याद में बुनियादी तौर पे ये 28 मई को हम ये कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर साल करते हैं। पिछले साल हमने मीनार पाकिस्तान में ये कॉन्फ्रेंस की, इस साल हम लियाकत बाग में करने जा रहे हैं, ताकि इस याद को ताज़ा रखा जाए और वो गुमनाम हीरोज़ उनको याद रखें और उनको खराज तहसीन पेश करें और पाकिस्तानी कौम को हम हौसले के साथ खड़ा करें कि ठीक है, हम गरीब भी हैं, हमारे माशी मसले हैं, सियासी इंतशार का हम शिकार हैं, ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया के फोरम पे इस लेवल पे खड़े हैं। किसी दुश्मन को ये जुर्रत नहीं है कि वो हमारे रातों रात हमारे ऊपर हमला कर दे, वो हमारे ऊपर जहाज चढ़ा दे, हमारे ऊपर टैंक लेके आ जाए या गोला बारूद के साथ पाकिस्तान पे जो है ना वो जारियत करे। ये मुमकिन नहीं है इंशाअल्लाह ताला। उसकी खास एक वजह ये एक डेटरेंस है जो पाकिस्तान के पास मौजूद है। तो ख़ास तौर पे इसी दिन के हवाले से हमने ये कॉन्फ्रेंस रखी है और इस कॉन्फ्रेंस में हमारा हमेशा से ये तरीका रहा कि हम एक खूबसूरत गुलदस्ता सजाते हैं, सारी सियासी जमातों को लेके आते हैं, कंबाइन एफर्ट होती है, तमाम मजहबी जमातों को लेके आते हैं, सबको हमने दावत दी है, सब ने आने का वादा किया है। तो इंशाल्लाह 28 मई लियाकत बाग में इंशाल्लाह आप ये पूरी इंशाल्लाह ये तकबीर कॉन्फ्रेंस का ये मुजाहरा देखेंगे इंशाल्लाह ताला। इंतज़ार साहब, आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो सरकारी मुलाजमीन का इशू क्रिएट हुआ है, काफ़ी हाईलाइटेड इशू है ये, तो बताएं कि बेसिकली ये हाउसिंग फाउंडेशन का मसला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो KN TV का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें अपना इशू रेज करने के लिए मौका फराहम किया। हाउसिंग फाउंडेशन में जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, इनको प्लॉट्स देने के लिए तकरीबन 15 साल पहले इनसे रकूम ले ली गई थी। ठीक है।
15 سال پہلے گورنمنٹ سرونٹس نے وہاں پہ ڈیوز کلیئر کر دیے، لیکن 15 سال سے آج تک ان کو ان کے پلاٹس نہیں ملے۔ ایک تو یہ ایشو ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو وزارت ہاؤسنگ اور اسٹیٹ آفس نے ابھی یہ جو ایشو چل رہا ہے اسلام آباد میں، اس میں جرمدار ہیں 3 فریق۔ ایک اسٹیٹ آفس ہے، وزارت ہاؤسنگ ہے، سی ڈی اے ہے اور گورنمنٹ سرونٹ ہے۔ جو سب سے کمزور پوزیشن ہے وہ گورنمنٹ سرونٹ کی ہے، لیکن جب ایکشن لیا گیا تو گورنمنٹ سرونٹ کو وہ زیادہ ہدف کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی جائے۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے اندر وزارت ہاؤسنگ کے، اسٹیٹ آفس کے جو ہائی آفیشلز ہیں اور جو ایم این ایز ہیں NA 47 اور 46 کے، ڈاکٹر طارق فضل اور انجم وکیل کو شامل کیا جائے، اور تحریک تحفظ سرکاری ملازمین کے وفد، ریکمینڈیڈ وفد ہے، اس کی قیادت دی جائے تاکہ اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں، وہ مسئلے کا ادراک کریں اور اس کا سلوشن تلاش کریں۔ یہ ایک آسان طریقہ جی گرا دو، نکال دو، یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر 20 سال پہلے ایک بندے نے وائلیشن کی، اپنی چھت پہ ایک اس نے اور کمرے بنائے ہیں، تو 20 سال پہلے کیا اسٹیٹ آفس اور یہ جو یکا یک کاروائی اب کی گئی یکا ہے؟ یک کاروائی 20 سال پہلے وہ ستو پی کے سوئے ہوئے تھے کہ اچانک جب ان کو ایک پریشر آیا، ریاض پیرزادہ صاحب آئے، اس کو مس بریف کیا گیا اور انہوں نے ایک کابینہ سے اپروول لے لی اور یکا یک یہ کاروائی شروع کی۔ ہم اس کے فیور میں نہیں ہیں، تاہم اس کے اندر کچھ ایشوز ایسے ہیں جن کو ہم سپورٹ بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جیسے جن افراد نے کمرشل رینٹ پہ اپنی مکانات دی ہوئے، جیسے G614 میں ہیں اپارا کے سامنے، ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کمرشل لیے ہیں آپ ان کے خلاف ایکشن لیں، یا جنہوں نے فل کرائے پہ دیا ہوا ہے، مکان ملا ہوا ہے لیکن کسی کو فل کرائے پہ دیا اور کہیں اور رہ رہا ہے تو ان پہ بھی آپ ایکشن لیں۔ لیکن اگر کسی نے سین کے اندر کمرہ بنایا ہے تو سب سے پہلے تو تکلیف اسی کو ہوئی نا کہ اس کا سین ختم ہوا۔ اب اس کو دیکھا جائے کہ اس نے اپنے سین کو کیوں ختم کیا۔ اس کے پلس وہ اتنے سالوں سے مکانات ملے ہوئے، کوئی رینوویشن، کوئی ان کی ایکسٹینشن وغیرہ کا تو کوئی کام نہیں کیا ہوگا گورنمنٹ نے۔ ظاہر ہے فیملیز بڑھتی ہیں، پھر کیپیسٹی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے فیملیز کو، تو ایسا تو اس میں یہ ہے کہ مینٹیننس کا جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں، مینٹیننس کا 5% ان کی سیلری سے کٹ کے سی ڈی اے کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ اب اگر آپ پچھلے 30 سال سے دیکھیں تو کوئی مینٹیننس کا کام نہیں کیا۔ سی ڈی اے کی جو انکوائریز ہیں ان کے اندر اگر کسی مکان کا شیشہ ٹوٹ جائے تو شیشہ نہیں ملتا، کوئی کنڈی ٹوٹ جائے تو کنڈی نہیں ملتی، کھڑکی ٹوٹ جائے تو کھڑکی نہیں ملتی، پنکھا خراب ہو جائے تو پنکھا نہیں ملتا۔ تو وہ جو 5% خربوں روپیہ ہے وہ کدھر گیا ہے؟ یہ ایک کوشچن مارک ہے کہ سی ڈی اے نے وہ پیسہ کہاں پہ سی ڈی اے مولوی سے باقاعدہ طور پر ڈیفینیٹلی، کیونکہ 5% جو کٹوتی ہوتی ہے سیلریز کے وہ سی ڈی اے کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے۔ مینٹیننس تو سی ڈی اے نے کرنی ہے۔ ناجائز تجاوزات کی مد میں سی ڈی اے کو پیسے بھر دیے جاتے ہیں تاکہ پھر وہ سی ڈی اے پہ کوئی کاروائی نہیں کرتی اس حوالے سے۔ سی ڈی اے کس منہ سے کاروائی کرے؟ کیونکہ 5% جب وہ مینٹیننس کا لے رہی ہے اور مینٹیننس تو ہو رہی نہیں 30 سال سے۔ اگر آپ مڈ 80s میں چلے جائیں، مڈ 80s کے اندر جب ضیاء الحق کا دور تھا، اس وقت ریگولرلی پر اینم بیس کے اوپر رینوویشن ہوا کرتی تھی، یعنی کہ مکانوں میں سفیدی کروا دی جاتی تھی، چھتوں پہ اس کی رینوویشن کی جاتی تھی، کمروں کے اندر اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ سولو کیا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد تو یہ مسئلہ ہی حل نہیں ہوا۔ تو سی ڈی اے بھی اس میں ملوث ہے۔ جب اسٹیٹ آفس کے پاس جائیں وہ کہتے ہیں یہ سی ڈی اے کا مسئلہ ہے، سی ڈی اے کو ہم نے لیٹر لکھ دیا تھا شروع میں ہی کہ جی یہ جو ایکسٹرا انہوں نے تجاوزات کیے اس کو گرا دیں۔ سی ڈی اے کے پاس جائیں وہ کہیں ہمارے پاس تو لیٹر ہی نہیں آیا۔ تو یہ دو ادارے آپس میں کھیل رہے ہیں، لیکن اوپر سے جب منسٹری آرڈر کرتی ہے تو پھر یہ یکدم جو ہے کاروائی شروع کر دی جاتی ہے، جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سلگتے ہوئے زمینی حقائق کے بالکل برعکس ہے۔ اس کا سلوشن تلاش کیا جائے، اور سلوشن موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ سلوشن نہیں، اس کا سلوشن موجود ہے۔ جب تک سٹیک ہولڈرز کو ایک ٹیبل پہ نہیں بٹھایا جاتا، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، وہ سٹیک ہولڈرز بیٹھیں، حالات کا احاطہ کریں اور معاملات کو دیکھیں، مسائل کو دیکھیں، اس کے بعد اس کا سلوشن کیا جاتا ہے۔ پھر اس میں ایک ایشو اور چھوٹا سا یہ آتا ہے کہ ایک شخص جو آج سے 20 سال پہلے کلرک بھرتی ہوا، ساتھ ساتھ اس نے اپنی ایجوکیشن جاری کی، وہ اس نے ماسٹرز کر لیا یا ایم فل کر لیا، وہ 17 یا 18 اسکیل میں چلا گیا۔ اب
اس کو مکان بی ٹیپ ملا ہوا ہے جو ایک کلرک کو ملتا ہے. مکان ابھی بھی اس کے پاس بی ٹیپ کا ہے. جو اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہو رہی. ریپلیسمنٹ نہیں ہو رہی. وہ دھکے کھا رہا ہے اسٹیٹ آفس میں, اس کو اس کے رینک کے مطابق گھر نہیں مل رہا, جبکہ اس کی جو ڈیڈکشن ہو رہی ہے سیلری میں وہ سیلنگ جو ہو رہی ہے وہ اس کے رینک کے لحاظ سے ہو رہی ہے, کوارٹر کے لحاظ سے نہیں ہو رہی. یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. اس کے پاس بی ٹائپ ہے جبکہ ڈی یا ای ٹائپ کی سیلنگ اس سے ڈیڈکٹ کی جا رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. صحیح. شفیق صاحب آپ بتائیں کہ آپ کے اگر ہم ویلفیئر کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے پنڈی اسلام آباد میں ایک ہمگیر سطح پر آپ نے ویلفیئر کے کام کیے ہیں. اس سے پہلے بھی ہماری آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو اس میں آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے ویلفیئر کے حوالے سے کافی زیادہ کام کیے ہیں. کچھ ہمارے ناظرین کو اس کو ریکال کر کے بتائیں کہ آپ کے کیا کیا کام ہیں جو ویلفیئر کے حوالے سے چل رہے ہیں, خصوصاً جو رمضان کے مہینے میں آپ سحر و افطار کا اہتمام کرتے ہیں. لنگر خانے آپ نے کھولے ہوئے ہیں کہ جس میں غربا مساکین آتے ہیں, یتیم لوگ آتے ہیں, وہاں سے کھانا کھاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی سطح پر آپ کی ویلفیئر کا کام چل رہا ہے. لیکن ایک تو آپ اس بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں. سیکنڈلی یہ کہ آپ کی جو جماعت ہے اتنا اس کا نام ہے ویلفیئر کے حوالے سے, اس کے باوجود کیا وجہ ہے, کیا ریزن ہے کہ آپ نے الیکشنز میں حصہ لیا, 2024 کے الیکشنز میں آپ نے حصہ لیا اور پورے ملک سے اپنے نمائندے کھڑے کیے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو ایک نشست بھی نہیں جیت سکے. آپ عوام پر اپنا اعتماد کیوں نہیں بحال کر سکیں اتنا ویلفیئر کرنے کے باوجود؟ جی پہلے میں آپ کے دوسرے حصے کا جواب دیتا ہوں. بنیادی طور پہ یہ جو الیکشن ہوا ہم اسے الیکشن سمجھتے نہیں ہیں, یہ ایک ارینجمنٹ تھی یا اس کو مینجمنٹ سمجھ لیں. تو اس میں جو صورتحال ہے ہر جماعت اس کو فیس کر رہی ہے. تو جس کا جو مینڈیٹ ہے وہ اس کو ملا نہیں ہے, جو عوام نے ووٹ ڈالے ہیں یہ تو ہر الیکشن میں ہوتا ہے, ہر الیکشن میں ہوتا ہے. جی اس طرح کا الیکشن شاید تاریخ میں یہ بہت سارے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا. ایون کہ جو لوگ, عجیب بات یہ ہے, جو جیت کے سیٹوں پہ بیٹھے ہیں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو اس قابل نہیں تھے کہ ہمیں سیٹیں ملے, یہ پکڑ کے کیوں ہمیں زبردستی سیٹیں دی گئی ہیں. یہ جملہ ہم نے اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں سنا. یعنی اس طرح کے الیکشن ہم نے کبھی نہیں دیکھے. بہرحال یہ مسائل ہیں, تو ہم الحمدللہ خدمت کا کام کرتے ہیں, یہ کرتے رہیں گے. اس کا تعلق نہ نشستوں کے ساتھ ہے نہ جیت ہار کے ساتھ ہے, یہ الحمدللہ خدمت ہے یعنی قوم اگر کی. فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے تو آپ کی جماعت آگے آ سکتی تھی؟ جی کافی حد تک ہماری آپ کا ووٹ بینک اچھا تھا. جی بالکل, ہماری چند ایک سیٹیں تو بہت اہمیت کی حامل تھیں, اس پہ ورکنگ تھی, لیکن بہرحال یہ مسائل بن گئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ خدمت کے کاموں کے حوالے سے ہمارا ایک ویژن ہے کہ ہم یہ مسلسل کر رہے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے. خاص طور پہ رمضان کی بات آپ نے ابھی کی ہے, تو رمضان مبارک کا جو ہمارا سحری کا پروگرام ہے یہ پاکستان میں ایک منفرد سا پروگرام ہے, اور شاید یہ پورے سال کی ہماری سب سے بڑی ڈرائیو ہوتی ہے. اس کی یہ وجہ, ایک تو یہ 30 دن مسلسل ہوتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ ہم مثلا اسلام آباد کے اندر, چونکہ میری یہاں پہ اسلام آباد پہ خاص نگرانی کی ڈیوٹی تھی, تو اس رمضان مبارک میں ہم نے روزانہ 1,30,000 بندے کا کھانا پکایا اور ہم نے اس کو پھر رات کے اندھیرے میں تقسیم کیا. خود ہماری ٹیمیں گھروں میں سحری لے جا کے گھروں میں جا کے تقسیم کرتی, اور ہم نے رمضان مبارک سے 1 مہینہ پہلے اس کا سروے کیا, وہ لسٹیں تیار کی کہ سفید پوش گھرانے, اسی طرح ہسپتال, اسی طرح ہمارے بس سٹینڈ, مختلف جہاں پہ یعنی طالب علم رہتے ہیں, ہاسٹلز, یہ سارے ایریاز کو ہم نے فوکس کیا, دور دراز کے گھروں کو فوکس کیا. ہم نے الحمدللہ اسلام آباد کے اندر 42 بڑے بڑے یہ کچن بنائے تھے اس دفعہ, تاکہ علاقوں میں بڑا آسان ہوتا ہے کہ ہم روات میں کام کر رہے ہیں تو روات کے علاقے کو فوکس کیا جائے, وہاں سے ترنول میں لانا مشکل ہے, ترنول کا کچن الگ ہے, I-8 کا الگ ہے, G7 کا الگ ہے. اس طرح ہم نے 42 کچن بنائے. تو الحمدللہ یہ مسلسل 30 سحریاں ہم نے لوگوں کو یہ کھانا پہنچایا. یہ ہماری سب سے بڑی ڈرائیو ہوتی ہے. پھر افطار دسترخوان روٹین میں چلتے ہیں الحمدللہ, بہت سارے لوگ لگاتے ہیں, یہ ہمارے ذوق پہ آ جاتا ہے, تو ہم بھی اس طرح یہ لگاتے ہیں. پھر عید کا موقع آ گیا, عید کے موقع پہ ہم نے ہر سال الحمدللہ ہم یہ کرتے ہیں, عید کے موقع پہ ہم گفٹ پیک تیار کرتے ہیں, اور وہی لوگ جن کا ہم نے سروے کیا ہوتا ہے جا کے الحمدللہ ان کو ہم یہ گفٹ پیک دیتے ہیں. اس میں 2 سوٹ ہوتے ہیں, اس میں سوئیاں ہوتی ہیں, اس میں چھوٹا موٹا بچوں کا سامان ہوتا ہے, تو یہ ایک گفٹ پیک ہمارا تیار ہو جاتا ہے. اسی طرح پھر ہم پانی کے حوالے سے سارا سال کام کر رہے ہوتے ہیں, بور کرتے ہیں باقاعدہ. اس کے حوالے سے ہمارے پاس مشینیں موجود ہیں, تو بور کر کے وہاں پہ فلٹریشن پلانٹ لگا کے
کچھ جگہوں پہ الحمدللہ سولر سسٹم لگا کے جو جہاں کی ریکوائرمنٹ ہو اس کے مطابق الحمدللہ یہ تو منصوبہ یہ جو جات کرتے کھانے ہیں۔ کی تقسیم کا آپ کہہ رہے ہیں آپ نے سلسلہ شروع کیا تھا رمضان اور میں سحر اور افطاری کے حوالے سے، تو کیا یہ رمضان کے علاوہ بھی کنٹینیو رہتا ہے یہ سلسلہ؟ کیونکہ ظاہر ہے سفید پوش لوگ تو موجود ہیں، اور جیسے کہ مہنگائی کا طوفان آپ کو پتہ ہے کہ برپا ہے، ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا آج کل کے زمانے میں، تنخواہیں کم ہیں، خرچے زیادہ ہیں، تو کیا عام روٹین میں بھی آپ یہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں؟ جی بالکل، یہ سحر و افطار تو اسپیشلی رمضان سے متعلق ہے، اس کے بعد پھر سارا سال ہمارے مختلف مراکز کے اندر دسترخوان لگتے ہیں ٹھیک ہے، جو ہم الحمدللہ بالکل فری آف کاسٹ جو ہے نا ان کو لگاتے ہیں لیبر طبقے کے لیے۔ لوگ بہت سارے یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی آپ فری کھانا نہ دیں، عام لوگوں نے بس یہ ایک بات یہ پھیلائی ہوئی ہے کہ جی اس سے بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے یا لوگ جو ہے نا وہ کماتے نہیں ہیں، یہ بات غلط ہے۔ جو بندہ ایک مہینے میں مشکل سے مزدوری کر کے 20,000 کماتا ہے، اگر آپ اس کی صرف دوپہر کی روٹی پوری کر دیں، وہ دوپہر کی روٹی نہیں ہوتی، صرف وہ ناشتہ اور روٹی اکٹھی کھاتا ہے، تو یہ یعنی آپ اس کا 4 سے 5,000 بچا رہے ہیں۔ تو اتنی بڑی بچت ایک عام بندے کے لیے بہت بڑی بچت ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے ہم جانتے ہیں کتنے لوگوں نے ہمیں کہا کہ جی میں اپنا بچہ پڑھا رہا ہوں اس کے ذریعے، کسی نے کہا جی ہم اس اپنی دوائی پوری کر لیتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی میری والدہ بیمار ہے میں اس کو جو ہے نا سہارا دے لیتا ہوں۔ بے شمار اس چھوٹے چھوٹے چیزوں کے ساتھ لوگوں کی یہ سہولت بن جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارا میڈیکل کا بہت بڑا کام ہے، پورے اسلام آباد میں ہم میڈیکل کیمپنگ کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے اور ڈور سٹیپ پہ جا کے میڈیکل کیمپنگ ہوتی ہے۔ ہمارے الحمدللہ ڈاکٹرز کی بڑی ٹیم ہے، ینگ ڈاکٹرز کی، جو ہم اسلام آباد کے ہاسپٹل سے ان سے بات کر کے ان سے وقت لے کے کوئی 1 دن دیتا ہے، کوئی 2 دن دیتا ہے، تو الحمدللہ اس انداز سے ہم یہ میڈیکل کا کام بھی علاقوں میں کر رہے ہیں۔ سر آپ بتائیں، آپ کا بھی ویلفیئر کے حوالے سے کافی نام ہے، آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، سرکاری ملازمین کی آپ آواز بنے ہوئے ہیں، تعلیمی ادارے آپ نے بنائے ہیں، تو تھوڑا سا اپنے ویلفیئر کے کاموں کو اب ہمارے ناظرین تک پہنچائیں تاکہ انہیں بھی پتہ چلے۔ ہمارا جو ویلفیئر کا کام ہے وہ صرف ایجوکیشن میں ہے۔ ٹھیک ہے، ایجوکیشن میں جو ڈیزرونگز ہیں اور پوزیشن ہولڈرز ہیں، تقریباً ہمارے ادارے 1.5 کروڑ روپے پر اینم ان کو ویلفیئر دیتے ہیں، جو فی کی مد میں ہوتا ہے۔ تقریباً 10.25 لاکھ روپے ایک انسٹیٹیوشن کا پڑتا ہے، جس میں 15% کوٹا جو ہے وہ ڈیزرونگز کا ہے۔ اس کے علاوہ جو پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں، فیڈرل بورڈ میں ہم نے پری میڈیکل میں ٹاپ کیا ہوا ہے، میٹرک میں ہماری 3rd پوزیشن ہے۔ اسی طرح انٹری ٹیسٹ کا بھی ہم پروجیکٹ کرتے ہیں، جس میں ہم ملک کے جو نامور ادارے ہیں اس میں ہمارے میڈیکل کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں، ان کے اندر ہمارے اسٹوڈنٹ زیر تعلیم ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں۔ تو جب آپ ویلفیئر میں یا پوزیشن ہولڈر کو ایک لے کے چلتے ہیں، ان کو آپ وظائف دیتے ہیں، تو جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو یہ ایکسپونینشیل گروتھ اس کی ہوتی ہے، تو یہ بڑھتا رہتا ہے سلسلہ۔ یہ ہماری ذات تک نہیں، ہم اس میں مائنڈ سیٹ بھی ڈیولپ کرتے ہیں۔ یہ اوور آل پورا صرف پنڈی اسلام آباد کی حد تک ہے یا سے باہر بھی ہے کام؟ نہیں، ابھی فی الحال تو پنڈی اسلام آباد میں 5 کالجز ہیں، 4 اکیڈمیز ہیں اور ایک انٹری ٹیسٹ کا پروجیکٹ ہے۔ 350 لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے اس میں روزگار کھولا اور تقریباً 4,000 ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں۔ صحیح ہے، یعنی آپ اسٹوڈنٹس کو بھی خود کفیل کر رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے بھی، اور ساتھ ساتھ ملازمین الگ سے آپ کے ساتھ ہیں جو ایفیلیٹ ہوئے ہیں اور ان کی بھی روزگار کا سلسلہ شروع ہوا ہوا ہے۔ جی اچھا شفیق صاحب، آپ بتائیں کہ لیاقت باغ میں آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور بڑا پاور شو ہے آپ کا یہ، اور آپ نے کہا ہے کہ آپ نے تمام تر لوگوں کو اور تمام تر سیاسی جماعتوں کو بھی اس میں مدعو کیا ہے، تو لیاقت باغ میں کسی بھی جلسے کو کامیاب بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جتنی بھی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، اگر ہم بات کریں پیپلز پارٹی کے حوالے سے، نون لیگ کے حوالے سے بھی، تو ان کو بھی بڑی پاور کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ جب کہیں جا کر جب ایک افرادی قوت بڑی تعداد میں جب تک نہیں آ جائے گی کسی جلسے میں، تو وہ کامیاب نہیں قرار دیا جا سکتا۔ تو آپ بتائیں کہ کیا آپ کے نزدیک یہ جلسہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی کہ لیاقت باغ کا پروگرام ایک چیلنج کی حیثیت ہوتا ہے جماعتوں کے لیے، اور یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، اور کسی بھی جماعت کا ایک زبردست پاور شو کی یہ حیثیت رکھتا ہے۔ تو بالکل ہم اسی پیٹرن کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور یہ چیلنج ہم نے قبول کی ہے، اور اس کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے پنڈی کو اور اسلام آباد کو، ان 2 اضلاع کو متحرک کیا ہے، اور اس کی اوورال جو نگرانی ہے وہ میں خود ہی کر رہا ہوں، خود ہی میں اس پروگرام کو مینیج کر رہا ہوں مکمل طور پہ۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بہت امید ہے، بہت زبردست رسپانس مل رہا ہے ہمیں، اور میں مسلسل چونکہ علاقوں میں جا کے اس کی تیاری کروا رہا ہوں، تو بہت بڑا تحرک ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ خاص طور پہ ہمارا یہ ایشو اس طرح کا ہے کہ یہ ہمارے دفاع کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ہماری پاکستانی قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یعنی بڑی ایک یہ رکھی ہے، ایک جرت والی کیفیت رکھی ہے۔ جب بھی دفاع کے حوالے سے ایشو آ جائے، کوئی ایسی یعنی انرجیٹک قسم کی پوزیشن آ جائے کہ جہاں کھڑے ہو کے بات کرنی ہو، تو لوگ بڑے جوش و خروش میں آ جاتے ہیں۔
تو یہ جوش و خروش کا مظاہرہ میں دیکھ رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت کامیاب ترین اور فقید المثال قسم کا پروگرام ہوگا انشاءاللہ. سیاسی جماعتیں پر امید ہیں اس میں آنے کے لیے. جی جی بالکل, سیاسی جماعتیں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ, سب کو دعوت دے رہے ہیں اور سب نے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے. جی ناظرین, ہماری یہاں پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پر وقت ہوا ایک مختصر سی کمرشل بریک کا, کہیں مت جائیے گا, ہم آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس.